أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो हाली के अफ़ज़ल समा मुदब्बिर सुजा है और हज़ारों दुरूद उसके नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लिम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी के शब व रोज को संवारने की कोशिशों में मसरूफ होंगे। अल्लाह करीम हमें तौफीक दे हम अपनी जिंदगी के माह साल को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक सजाएं और संवारें। आका करीम की जो हमारे लिए तालीमात हैं उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियों के शब व रोज को संवारें और सजाएं। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को भी कबूल फरमाए। आज हम बात करेंगे कुरान के अंदर जो दुआएं हमें सिखाई गई हैं, दी गई हैं, उनके बारे में कोशिश करेंगे कि उन दुआओं को हम सीखें और उन दुआओं को अपनी इबादत में जारी कर लें। जैसे कि आप जानते हैं नमाज के अंदर भी आप अपनी उन दुआओं को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी अक्सर औक़ात को ये कह लीजिए इंसान का जो एक ज़रूरत है अपने रब से मांगते रहना, तो वो असलूब और वो तरीके हमें मिल जाएं और वो अल्फाज मिल जाएं जो अल्लाह करीम ने अपने अंबिया इकराम को सिखाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपनी किताब का हिस्सा बना दिए। तो उन्हीं दुआओं के साथ अपनी बात को जारी रखेंगे। आगाज करेंगे एक बात हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की। फरमाते हैं, और ये उनका ये जुमला मुझे बड़ा खूबसूरत सा लगता है। फरमाते हैं, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, दुआ मांगना तेरे हबीब की सुन्नत है, दुआ मांगना तुझे पसंद है, दुआ इबादत है, दुआ इबादत का मगज़ है। इसलिए मैं तुझसे दुआएं मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दे और ये चीज़ मुझसे हटा दे। नहीं तो मेरी औकात कहाँ कि मैं तुझे ही कहूँ कि मुझे ये चीज़ दे और ये चीज़ मुझे ना दे। तो ये इतने प्यारे से मामलात आपको लगते होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका खालिक और मालिक और आपका वली जो आपके लिए जो मामला भी करे बेहतरीन करे और आपके लिए खैर ही खैर के मामलात आए, तो वही कह लीजिए कि ये सुन्नत है, इबादत है, इसलिए हमें अपने रब से मांगना है। मांगने के असलूब सबसे पहले तो वही कह लीजिए कि हमारे लिए उन असलूब की याद दहानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगने के लिए सबसे पहले जो आपका मामला है वो तवक्कुल का मामला है, वो भरोसे का मामला है। कुरान की आयत आती है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जिस किसी ने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया अल्लाह उसके लिए काफी हो गया। तो जिनके लिए अल्लाह काफी हो जाए उनको किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती है। तो ये कह लीजिए कि कुरान की आयत है कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करे। अब थोड़ा सा एक मामला जानने वाला अल्फाज बोलते होते हो, वमन यतवक्कल अलल्लाह की बात होती है, तवक्कल अल्लाह की बात होती है। तो ये आपके लिए तवक्कल की बात भी आप पढ़ते होते हो, अल्लाह वकील है वो भी बात पढ़ते हो, आपने उसको कारसाज बना लिया। आप अपनी जुबान में वकील जिसको कहते होते हो, वो कह लीजिए कुछ मामलात आपके ऐसे होते हैं जो बड़े अहम और बड़े जरूरी हैं, तो उनके ऊपर आप किसी समझबूझ जो उस मामले के बारे में समझबूझ रखने वाला, कानूनी दावपेच को जानने वाला और आपको कह लीजिए प्रोटेक्ट करने वाला, इस तरीके का आप कह लीजिए जिस बंदे को सिलेक्ट करते हैं वकील, जो वो मामलात में जो स्पेशलिस्ट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर वो आपको गाइडलाइन देता है, वो आपको गाइड करता है कि किस तरीके से आपने क्या बोलना, क्या कहना है, कहाँ पे जाना, कहाँ पे नहीं जाना। ये मामला इस तरीके से होता है कि आपने फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करना होता है। आप उसको सारी बात बता देते हैं, बाकी आपके केस की जिम्मेदारी वो कह लीजिए ले लेता है। जब आप दुनिया के वकील के बारे में कुछ मालूमात रखते होते हैं, तो जब आप कायनात के मालिक और हालत को वकील बना लेते हैं, तो
तो फिर ये जो भी आपके केस हैं, परेशानियों के, तंगदस्तियों के, बीमारियों के, मुख्ताजियों के, फिर उस वकील को दे दीजिए और उसके ऊपर भरोसा कीजिए। जो जो गाइडलाइन उसने दी है उन्हीं गाइडलाइन की तबा कीजिए। जो वो मना कर रहा है उससे बाज आ जाइए, जिसका हुक्म दे रहा है उसको करते जाइए। कुरान में ही उसने बताया था अल्लाह से मदद मांगिए सब्र और नमाज के साथ। तो ये उसकी गाइडलाइन है, उसको अपने लेते जाना है और फिर उसके ऊपर भरोसा करना है, तवक्कुल करना है और फिर उनके लिए काफी हो जाता है। आपके कह लीजिए उसके अंदर फिर मुदाखलत जो होती है वो सिर्फ मांगने की हद तक या ट्रस्ट करने की हद तक, तवक्कुल की हद तक होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब मांगते हैं तो तवक्कुल किया कीजिए। कुछ बातें बड़ी प्यारी सी लगती होती। एक बार क्या था, छोटा सा, आप हकायात रूमी पढ़ते होते हो तो कई मामलात उसमें लिखे हुए आते हैं। हकायात रूमी में एक वाक़या आता होता है गडड़िए का, एक चरवाहे का। तो उनके इलाके में कोई एक कह लीजिए कोई अल्लाह वाला उनके इलाके में गया, तो लोग उनके पास जाने लगे पूरे गांव के, भाग भाग के कि उनसे पूछें, कोई हमें वजीफा बता दें, कोई हमें हमारी इस्लाह कर दें, या कोई तालीम की बात, या कोई कह लीजिए सीखने सिखाने के लिए। अब ये अल्लाह के बंदे के जहन में भी ख्याल आया कि मैं भी उनके पास जाऊं और जाके पूछूं। गया उनके पास और जाके पूछा कि मेरा भी एक खास मसला है, मुझे भी कोई वजीफा बता दीजिए, कोई ऐसा अमल बता दीजिए मैं वो अमल करूं। मेरा मसला ये है कि मैं एक चरवाहा हूँ, अपनी भेड़ों को लेके, तो जब उनको चरवाने के लिए, चराने के लिए मैं लेके जाता हूँ तो मुझे दरिया अबूर करके जाना पड़ता है, या ये जो रास्ते में नाला है उस नाले को अबूर करना पड़ता है। तो उसको अबूर करने के लिए कश्तियां जो है, कश्तियों के ऊपर सवार होना है और अपनी भेड़ों को भी उनके ऊपर लेके जाना है। तो मेरी रोज की एक जो कह लीजिए वो सिक्का है, वो मजदूरी बनती है। तो वो मैं एक जाते वक्त सिक्का देता हूँ और एक वापसी पे देता हूँ। तो वो दो सिक्के मेरे रोज के लगते हैं। तो मुझे कोई वजीफा बताइए कि मेरी ये बचत हो जाए, मैं गरीब बंदा हूँ, तो मेरी कह लीजिए इसमें आसानी हो। वही अल्लाह के बंदे ने जब देखा तो सोचा कि ये अब उतनी तालीम या उतना कह लीजिए वुसअत तो है नहीं सोच और जहन की, तो किस तरीके से मैं उसको बताऊं। उसने कहा कि तुम ये करो कि जब तुम उधर जाते हो, तो जब दरिया के पास पहुंचते हो, दरिया पार करने लगते हो, तो तुम बिस्मिल्लाह कह के तो दरिया में अपना कदम रख देना और अपनी भेड़ों को भी लेके तो दरिया पार कर लेना। तुम पार कर जाओगे, बस बिस्मिल्लाह पढ़ो और बिस्मिल्लाह पढ़ के तो दरिया पार कर जाओ। वो कह लीजिए जब उसने ये तावीज लिया कि ये बात आपने बोलनी है, उसके ऊपर उसको अपने पल्ले से बांधा और यकीन और तवक्कुल के साथ उठ गया। अगला दिन था, अगला दिन उसने अपनी भेड़ों को भी साथ लिया और जब वो उस नाले के किनारे पे पहुंचा तो उसने अपना कह लीजिए लिबास भी बांधा, अपने जूते भी उतारे और अपने आप को बड़ा दरिया अबूर करने के लिए तैयार करके उसने बिस्मिल्लाह कह के अपना कदम दरिया में रख दिया। वो आगे आगे चलता गया और साथ उसने भेड़ों को भी इशारा किया, उनको भी बुलाया, वो भी साथ चलने लगी। वो कह लीजिए भेड़ों के साथ उसने नाले को बड़ी बाहिफाजत उसने क्रॉस कर लिया, पार कर लिया। वहां सारा दिन भर भेड़ों ने खाया पिया और जब वापसी के ऊपर आने का टाइम हुआ तो उसने वही अमल फिर दोहराया। फिर वो दरिया के किनारे खड़ा हुआ, उसने अल्लाह का नाम लिया, अपने रब पे तवक्कुल किया और बिस्मिल्लाह कह के पानी में कदम रख दिया। कि कह लीजिए कि उसने फिर दरिया पार कर लिया। वो कुछ दिन यही करता रहा, वो इतना खुश था कि उसको तो बड़ा खूबसूरत सा कह लीजिए एक मामला जो है वो मिल गया, उसके लिए आसानी हो गई। एक दिन ऐसा हुआ जब वो गया है वहां पे अपनी भेड़ों को लेके, तो देखा वहां पे वही जो वही कह लीजिए जो बैठे हुए थे अल्लाह के बंदे, वो बैठे हुए हैं और बड़े परेशान हैं। इसने कहा कि आप क्यों परेशान हैं? उन्होंने कहा मैंने नाला अबूर करना था लेकिन आज कोई कश्ती नजर नहीं आ रही। उसने कहा कि आपने तो मुझे एक वजीफा बताया हुआ है, तो आप भी उस वजीफे को ही कीजिए। तो मैं तो वो करता हूँ तो पार कर लेता हूँ, तो आप भी ऐसा ही करें कि बिस्मिल्लाह कह के शामिल हो जाएं, दाखिल हो जाएं और पार कर लें। वो कह लें कि वो थोड़ा सा घबराने लगे, डरने लगे। इसने कहा देखिए मैं तो ऐसे ही करता हूँ और आपने ही मुझे सिखाया हुआ है, तो आप मेरे साथ चलिए, चल पड़िए, हम पार करते हैं। कह लीजिए इसने भी बिस्मिल्लाह कह के कदम रखा, उन्होंने भी बिस्मिल्लाह कह के कदम रखा। अभी चंद कदम ही, चंद मीटर ही आगे गए थे तो वो जो अल्लाह के बंदे हैं उनको तो कह लीजिए वो डूबने लगे, तोड़ते आने लगे। इसने पकड़ा और खड़ा किया। इसने कहा मैं तो सही तरीके से चलता जा रहा हूँ, आपको क्या हुआ? आपको किस तरीके से आप इसमें डूबने लगे? तो वो जो कलमा आपने मुझे सिखाया था वही कलमा आपने बोलना था। तब उन्होंने जवाब दिया मेरे और तुम्हारे तवक्कुल में फर्क है, इसलिए कि जो मैंने तुम्हें अल्फाज दिए थे, तुम जिस तवक्कुल के साथ वो अल्फाज बोल रहे हो, जिस भरोसे के साथ बोल रहे हो, मेरे रब तुम्हारे लिए वो रास्ते आसान कर रहा है।
تو یہ کہہ لیجیے کہ میرا وہ توکل نہیں بڑھ رہا جتنا توکل تمہارا بڑھ گیا ہے۔ تو یہ اکثر اوقات آپ نے سنا ہے کہ بعض دفعہ بتانے والوں سے سیکھنے والے زیادہ توکل کرتے اور زیادہ آسان طریقے سے کہہ لیجیے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے، اکثر بات آپ کرتے ہوتے ہو اپنی زبان میں کہ پیر بڑا ہے کہ یقین بڑا ہے، تو یقین بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے آپ کا، کہہ لیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو طریقے دیے ہیں، آپ کا سب سے پہلے اپنے رب کے اوپر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے۔ آپ کائنات کے مالک سے مانگنے لگے ہیں، اس کے پاس دنیا بھر کے اور کہہ لیجیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اسی کے پاس وراثتے ہیں۔ تو وہ کہہ لیں کہ آپ نے جب جس سے مانگنا ہے اس کے اوپر جب بھروسہ رکھیں گے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور قادر ہے ہر شے کے اوپر، وکیل ہے ہر معاملے کے اوپر۔ تو اس طریقے سے آپ ٹرسٹ کر کے تو دعا مانگا کیجیے۔ بڑے اچھے سے الفاظ کبھی کبھی لگتے ہوتے ہیں، علامہ اقبال کے کچھ جملے دل کو بڑے چھوتے ہیں۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ تو وہی کہہ لیجئے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ اتنا خوبصورت سا آپ کے لیے معاملہ ہے کہ جب آپ کا یقین کامل ہو جاتا ہے تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے رب سے جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے، جو الفاظ آپ بول رہے ہیں آپ کا رب سننے والا ہے، جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے پاس ان کے خزانے ہیں، اور کہہ لیجیے آپ کو دینے کے اوپر اور روکنے کے اوپر وہ قادر ہے۔ تو یہ الفاظ آپ نے کہاں سے لیے؟ یہ آپ نے قرآن کی آیات لی ہیں۔ آپ وہی کہہ دیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے آغاز کرتے ہیں دعا کے بارے میں۔ دیکھ لیجیے کہ اللہ کی قرآن نے کہا کہ کیا ہے، آپ نے الفاظ پڑھے ہیں، کئی دفعہ قرآن میں آیات آتی ہوتی ہیں کہ آپ کا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ تو وہی کہہ لیجیے کہ آپ کے لیے قرآن کی آیات آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، انہیں بھی چاہیے میرے اوپر یقین رکھیں۔ تو یہ کہہ لیجیے کہ یہ اتنے پیارے سے الفاظ آپ کو ملتے ہوتے ہیں۔ آپ نے انبیاء کرام کی دعاؤں کے بارے میں پہلے بھی پڑھا تھا۔ انبیاء کرام کی دعاؤں کو آپ پیچھے دیکھیے کہ کتنے کتنے معاملات اللہ رب العزت نے جب ان کو سکھائے وہ الفاظ، تو جب ان کی زبانوں سے وہ نکلے ہیں تو اللہ کریم نے کس طریقے سے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دی۔ جیسے کہ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا آپ پڑھتے ہوتے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹا بچھڑ گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، تو تب وہ دعا کیا کرتے تھے کہ کیا کہتے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میرے سارے اشک بھی، میرے سارے غم بھی، میری ساری بے قراریاں بھی میرے رب کے آگے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اشک کیسے پہنچے، ان کی بے قراریاں کیسے دور کی، بیٹے کو کہہ لیجیے عزیز مصر بنا کے اللہ رب العزت نے لوٹا دیا۔ تو یہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے آسانیاں فرما دی اور ان کے لیے کہہ لیجیے کہ اللہ رب العزت نے نعمتیں دے دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بھی آپ پڑھتے ہوتے ہو، بیماری اتنی زیادہ آ گئی تھی، محتاجی اتنی زیادہ آ گئی تھی کہ ہر کسی نے چھوڑ دیا تھا، تنہا ہوئے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے جب ان کی بیماری کو ان سے دور کیا، کیا دعا مانگی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے ضرر، بیماریاں، تکلیفوں میں چھو لیا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا، اے اللہ رحم فرما دے۔ یہ اتنے پیارے سے یہ کہہ لیجیے الفاظ جب انہوں نے یہ دعائیں اپنے رب سے مانگی، اللہ کریم نے ان کو یہ الفاظ سکھا دیے، تو پھر وہ بیماری جو ان کی ہٹی ہے تو ان کے اوپر اللہ رب العزت کے حکم سے جو کہہ لیجیے ایسی رحمتوں کی بارش برسی جس میں سونے کی ٹیٹیاں تھی، یعنی اتنا ان کے پاس مال اسباب بھی آ گیا، جنتوں کے لباس ان کے لیے بھیج دیے گئے، ان کو دوبارہ کہہ لیجیے سارا گھر گھروندہ مال اسباب اور اولادیں اور کہہ لیجیے اہل بھی دوبارہ مل گئے۔ تو اللہ رب العزت کس طریقے سے جو اللہ پہ توکل کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کریم کیسے ان کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ آپ دعا پڑھتے ہوتے ہیں، قرآن کے اندر ایک دعا آتی ہوتی ہے طالوت اور جالوت کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت سا واقعہ آتا ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ آپ نے جب یہ واقعہ آیا تھا، طالوت اور جالوت دونوں لشکر تھے، ایک طالوت کا لشکر تھا ایک جالوت کا لشکر تھا۔ تو وہی کہہ لیجیے کہ طالوت کا جو لشکر تھا یہ تھوڑی جماعت میں تھے، یہ تھوڑے لوگ تھے، اور جالوت کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، اس کے پاس جو ہے وہ بڑی جماعت تھی،
اکثر اوقات تفاسیر میں یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ طالوت کا لشکر جو چھوٹا لشکر تھا وہ 313 کا تھا، اور جو جالوت کا لشکر بڑا لشکر تھا اس کی تعداد 1000 کے قریب یا 1000 سے بھی بڑھ کے تھی۔ وہ مسلح تھے اور یہ غیر مسلح تھے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نے جنگ بدر میں بھی پڑھا تھا، وہاں پہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، اور کفار کا لشکر آپ جانتے ہیں کتنا بڑا تھا۔ تو اسی طریقے سے جب انہوں نے یہ معاملہ جب ان کے سامنے آیا، اور ان میں سے بھی کہہ لیجئے کہ کچھ لوگوں کا جو آتا ہوتا ہے، جب وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک آزمائش آ گئی ان کے لیے کہ آگے آپ کے پانی کی ایک نہر آئے گی، جو زیادہ اس میں سے پی لے گا پیٹ بھر کے وہ ہم میں سے نہیں، جو صرف ہاتھ کا چلو بھر کے پیے گا وہ ہم میں سے ہے۔ اس میں بھی بڑی جاننے والی اور بڑی سمجھنے والی مثالیں قرآن کی آتی ہوتی ہیں۔ یہ دنیا ایک دریا کی طرح آپ کے سامنے بہ رہی ہے، اس میں سے اتنا لیجیے جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ اگر ان خواہشوں سے آپ نے پیٹ بھر لیے تو پھر اللہ کی راہ کے سپاہی نہیں بن سکتے۔ اگر کہہ لیجیے خواہشوں کو محدود رکھا، صرف اپنی ضرورتوں تک محدود رکھا اور جو جائز ہیں انہی کے مطابق کیا، تو تب آپ کہہ لیجیے حق کے اوپر چلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو قائم کرنے والے اور اس کی طاقت لے کر دین کی لے کے کھڑے ہونے والے بن سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے اتنے معاملات آتے ہوتے ہیں۔ جب ان کے سامنے وہ لشکر آ گیا تو تب انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، بڑی خوبصورت سی دعا کی ہوتی ہے، ربنا افرغ علینا وصبرا توفنا مسلمین۔ اتنی پیاری سی ہے، اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، اے اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، اور پھر ہمیں ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمیں مسلمان کے ساتھ بنا، مسلمانوں کے ساتھ بنا، اور ہمیں پورا مسلمانوں میں شامل کر دے، ایمان ہمارے دلوں میں بھر دے۔ اتنی پیاری سی یہ دعائیں ہوتی ہیں، اور اللہ کریم نے ایسی ان کی دعا کو سنا، وہ چھوٹی طاقتیں بڑی طاقتوں کے اوپر غلبہ پا گئی، اور کہہ لیجئے اللہ رب العزت نے چھوٹی جماعت کو جو ماننے والی تھی بڑی جماعت کے اوپر غلبہ دے دیا۔ تو یہ دعائیں آپ نے توکل اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے کہ آج بھی وہی کہہ لیجیے الفاظ آتے ہوتے ہیں علامہ اقبال کے، آج بھی گر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آپ کو ایمان ہو چاہیے، آپ کو توکل ہو چاہیے، تو وہی کہہ لیجیے کہ آپ کے سامنے یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اسی طریقے سے جیسے آپ چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت آسان فرما دے گا۔ بڑی خوبصورت سی ایک دعا ہے، سورہ احقاف کی دعا آتی ہوتی ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ اولادوں کی اصلاح کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ کہہ لیجئے کہ اکثر اوقات جب آپ تفاسیر دیکھتے ہیں، تفسیر سعدی میں یا تفسیر ابن کثیر میں، تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ دعا جو ہے جب ہماری عمر جو ہے وہ 40 سال ہو جائے تو 40 سال کے بعد جو ہے یہ دعا اپنی زبان کا حصہ بنا لیجیے، یہ اس کو کہہ لیجیے اپنی زبانوں پہ جاری کر دیجیے۔ یہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 40 کا معاملہ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے جو زندگی کے ماہ و سال میں آتا ہے، اس کے لیے بڑے معاملات آتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کیا یہ قرآن کی آیت ہی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ بڑی خوبصورت سی دعا ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کے شکر ادا کر سکوں، اے اللہ جو نعمتیں تو نے میرے اوپر برسائیں، اے اللہ جو نعمتیں تو نے میرے والدین پہ برسائیں، اے اللہ مجھے توفیق دے میں ایسے عمل کروں جو صالح عمل ہیں، ترضاہ ایسے عمل کروں جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، اے اللہ واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، اے اللہ میری اولادوں کو بہتر رستوں پہ چلا دے، اے اللہ ان کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے، انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف پلٹتا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف مڑ آتا ہوں، وانی من المسلمین، اے اللہ بے شک میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمانوں کی جماعت میں ہی شامل رکھنا۔ یہ اتنی خوبصورت سی دعا ہے، آپ جانتے ہوتے ہیں قرآن کی آیات ہیں، ان دعاؤں کو اپنی زبان کا حصہ بنا لیجیے، جیسے کہ آپ نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو بھی پڑھا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی دعا ہے، آخری کچھ الفاظ جو ہیں ان کے اندر کہہ لیجیے تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے۔
تو ये इतने खूबसूरत से अल्फाज होते हैं, इतनी प्यारी सी आप हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा की दुआ भी आप सुनते होते हो, जब कुरान में आपकी लिखी हुई आयत मिलती हैं। क्या दुआ उन्होंने की थी, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। इतनी खूबसूरत सी दुआ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ये दुआ की थी। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने माँ के बदन में थी, तो ए अल्लाह मैंने तेरे लिए मन्नत मान ली, जो कुछ मेरे पेट के अंदर है, ए अल्लाह जब ये आज़ाद हो, जब ये पैदा हो, ए मेरे परवरदिगार तू मुझसे इसको कबूल कर लेना। आप जानते हैं ना आपके रब ने क्या जवाब दिया था और कैसे जवाब दिया था। अल्लाह करीम ने उनको किस तरीके से चुना। कुरान की आयत आती है, मरियम हमने आपको जहान की औरतों में से चुन लिया, निसाउल आलमीन में से चुन लिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुआ को कैसे कबूल करके तो क्या जवाब दिया। फिर उनको निसाउल आलमीन में से चुना, उनको पाक किया, उनको चुन लिया, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नबी रसूल उनके बतन से पैदा किए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बिन बाप के उस बच्चे को वो मोजज़ा पैदा कर दिया जिसने माँ की गोद में कलाम किया था लोगों से। चंद दिनों का बच्चा जिसने अपनी माँ की गोद में कलाम किया कि मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ। तो ये कह लीजिए कि ये तवक्कुल है अपने रब से मांगने का, कि जब रब से भरोसा करके और उसके ऊपर तवक्कुल करके आप मांगते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको सामने नजर आता है कि अल्लाह की नेमतें और रहमतें कैसे आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये जो दुआ है, इसको आप अपनी जुबानों पे जारी रखा कीजिए। अपनी औलाद को शर से महफूज रखने के लिए भी दुआ मांगी जाती है, वो भी कुरान की ही दुआ है। इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं इसे भी और इसकी ज़ुर्रियत को भी शैतान मरदूद से बचा के मैं अपने रब की पनाह में रहती हूँ। ये भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा और कह लीजिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की भी ये जो दुआएं आपको मिलती होती हैं। तो इन दुआओं को आप अपनी जुबान से रखिए। इतनी प्यारी सी दुआ हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कह लीजिए अपनी जुबान से जारी की थी, रब्बिब्निली इंदका बैतन फिल जन्नह। ए अल्लाह करीम मैं तुझसे तेरे पास जन्नतों में घर का सवाल करती हूँ। इतनी प्यारी दुआ है और इतनी जरूरी सी दुआ है, और क्या ही खूब मांगा अपने रब से, क्या ही खूबसूरत कह लीजिए इल्तिजा की, ए अल्लाह अपने पास जन्नतों में घर दे दे। तो ये दुआएं जो है कुरान की, कह लीजिए कि इससे बेहतर आपको उसलूब और इससे बेहतर अल्फाज कहीं और मिल नहीं सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चुने और कुरान का हिस्सा बना दिए, और फिर कह लीजिए अपने अंबिया की जुबानों से भी इनको जारी किया गया। हजरत शेब अलैहिस्सलाम की दुआ है, बड़ी खूबसूरत लगती होती है। और यकीन माने कि बास दफा कुछ हालात ऐसे होते हैं, जिंदगी के सफर जो है वो मुख्तलिफ होते जाते हैं, जमाने की जो हवा है वो मुख्तलिफ और चाल होती जाती है। तो वहां पे कुछ दुआएं आपने तलाश करनी है जो उन हालातों वाकयात के लिए बहुत जरूरी होती हैं। हजरत शेब अलैहिस्सलाम की दुआ आज के दौर के लिए बहुत खूबसूरत और बड़ी जरूरी सी दुआ है। कुरान की आयत है, वसिय रब्बना कुल्ल शैइन इल्मा। हजरत शेब अलैहिस्सलाम की दुआ है, वसिय रब्बना कुल्ल शैइन इल्मा, मेरे रब का इल्म हर शय के बारे में वसी है। ए मेरे परवरदिगार हर शय के बारे में तू वसी जानने वाला, वसी इल्म रखने वाला है। अल्लाह तवक्कलना, ए परवरदिगार हम तेरे ऊपर ही भरोसे करते हैं, हम तेरे ऊपर ही तवक्कुल करते हैं। ए अल्लाह हमारा सारे का सारा यकीन तू है। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक, ए अल्लाह हमारे दरमियान में और वो कौमें जो हमारे मुखालिफ खड़ी हैं उनके दरमियान में हक के फैसले फरमा दे। व अंत खैरुल फातिहीन, ए मेरे परवरदिगार तू बेहतर फाते बनाने वाला, तू बेहतर फतह देने वाला, ए अल्लाह तू बेहतर हक के दरवाजे खोलने वाला है। ए अल्लाह करीम हमारे लिए फतह के दरवाजे खोल दे, हमारे लिए हक के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह करीम हम इल्तजा करते हैं, ए अल्लाह हम तुझ पे भरोसे करते हैं, ए अल्लाह तू हमारा यकीन है, ए अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को कबूलियत के दर्जे पे पहुंचा दे। ए अल्लाह हम तेरे अंबिया की दुआएं, तेरे कुरान की आयत, ए अल्लाह तेरे कलाम की दुआएं, ए अल्लाह जो तूने अपने नबियों को सिखाया है, हम उन अल्फाज के साथ तुझसे दुआ मांगते हैं।
اے اللہ ہمارا علم اور عقل وسیع نہیں، اے اللہ ہم تیرے علم کی وسعتوں سے تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے لیے معاملات کو آسان فرما دے، اے اللہ حق کے لیے دروازے کھول دے۔ تو یہ کہہ لیجیے آپ کے سامنے یہ پورے کا پورا خزانہ کھلا ہوا ہے، ہمیں ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، پھر کہہ لیجیے بھول جاتے ہیں۔ کہیں مت جائیے گا، ابھی کچھ دعائیں اور بھی موجود ہیں، ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہے، جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دعاؤں کے بارے میں، اور دعاؤں کو قرآنی دعائیں جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کیجیے ان دعاؤں کو سیکھیے اور روز پڑھا کیجیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ نماز میں بھی یہ دعائیں اتحیات میں بھی بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں۔ جب اتحیات تک پڑھنے کے لیے نماز میں بیٹھتے ہیں، جب اتحیات کو مکمل کر لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد جتنی بھی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں مانگ لیجیے، اور دعائیں مانگنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی سلام پھیر دیجیے۔ تو یہ کوششیں کرنی ہے، ہمیں سیکھنا ہے ان دعاؤں کو۔ اولاد کے لیے رزق کی جو دعا ہے، رزق میں اضافے کی دعا، رزق کے حصول کی دعا۔ کون سا رزق؟ رزق حلال۔ رزق بھی صرف کہہ لیجیے پیٹ کے رزق کی بات نہیں ہے، کھانے پینے کی حالی بات نہیں ہے۔ رزق بہترین سوچے، بہترین اخلاق، بہترین کردار، بہترین رویے، اور کہہ لیجیے رزق حلال۔ یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ کریم ان کو بہترین رزق دے دے۔ ان دعاؤں کو بھی دیکھیں گے کون سی دعائیں ہیں، یعنی قرآن کی ہی آیت آتی ہوتی ہے، ربنا، قرآن کی آیت ہے جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا انی، اے رب، میرے سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اتنی خوبصورت سی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے اللہ بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے اور یہاں پہ ان کو آباد کر دیا ہے، اے اللہ تیرے گھر کے پاس ان کو رکھا ہے، ربنا، اے میرے رب، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ یہ نمازوں کو قائم کریں، اس لیے کہ یہ نمازیں پڑھیں، فاجعل أفئدة من الناس، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے، تحوی الیہم، جو ان سے محبتیں کرنے والے ہوں، وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اے اللہ کریم ان کو ہر قسم کے پھل سے رزق دے دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرنے والے بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اتنی خوبصورت سی دعا جو ہے اپنی اولادوں کے لیے رزق کا مانگنا، آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پیاری دعائیں آپ کو ملتی ہوتی ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ بھی اتنی خوبصورت سی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو وہ کہہ لیجیے اپنی اولادوں کے لیے مانگتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو سکھایا تھا۔ یہ دعائیں جو ہیں یہ ہمیں سیکھنی ہیں اور اپنے اولادوں کے لیے ان دعاؤں کو مانگنا ہے۔ بڑی خوبصورت سی آپ کو یہ آیات ملتی ہوتی ہیں، یا لیجیے کہ ایک اور بھی بڑا خوبصورت بات لگتی ہوتی ہے کہ کچھ اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ اللہ رب العزت کے شکر ادا کرتے ہو، یعنی اللہ کے شکرانے ہیں۔ اکثر اوقات آپ کی دعا جو ہوتی ہے، جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے اوپر آپ شکر ادا کرتے ہو کہ الحمدللہ، اللہ کے شکرانے ہیں۔ ایک واحد چیز ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے آپ کو برکت کی دعا بھی سکھائی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دودھ پیا کرتے تھے، دودھ وہ اللہ کی رحمت اور کہہ لیجیے اللہ کی نعمت ہے، اور جنتوں میں بھی دودھ کی نہریں ہیں، اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جو کسی جانور سے پیدا نہیں کیا گیا، میرے رب کے کن کے کلمے سے آیا ہے، جس کے اندر کوئی بدبو بھی نہیں ہوتی، کوئی ذائقہ بھی خراب نہیں ہوتا،
تو وہ ان سے نہریں جو ہیں وہ جاری ہوئی ہیں. تو دودھ وہ نعمت ہے جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دودھ پیتے تو تب یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. اتنی خوبصورت سی یہ بات لگتی ہوتی ہے کہ اے اللہ اس میں میرے لیے برکتیں ڈال دے, اس میں برکتیں ڈال دے اور پھر اس کو میرے لیے زیادہ کر دے. اور یہ زیادتی آپ جانتے ہیں نا پھر کہاں تک ہے, یہ زیادہ کہاں تک ہوگا. یعنی یہ مکمل غذا ہے, آپ کو سائنس بھی بتاتی ہے دودھ جو ہے وہ مکمل غذا ہے. تو اس کو زیادہ کہاں تک ہے, وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہہ لیجئے جنتوں میں بھی آپ کو اس سے ہی کہہ لیجئے کہ آپ کو وہ دودھ پلائے جائیں اور وہ دودھ جو ہے وہ پی کے آپ سیر ہوں تو جنتوں میں بھی آپ کے لیے وہ نعمتیں جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہوں اور وہ آپ کے لیے اللہ رب العزت اس میں اضافے فرما دے. اتنی زیادتی آپ نے اس کے لیے مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک اور دعا ہے, کافی ساری دعائیں ان کی آتی ہوتی ہیں, یہ اتنی خوبصورت سی دعا ہے کہ ہر قسم کی جو ان کی ضروریات ہے اللہ رب العزت وہ پوری ہو جائے. یعنی ان کو کسی قسم کی محتاجی نہ آئے, ہر قسم کی جو ان کی زندگی کی اور دنیا کی ضرورت ہے اللہ رب العزت ان کی وہ پوری کر دے. اس دعا کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, یہ سورہ ابراہیم کی ہی دعا آپ کو ملتی ہوتی ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو یہی وہی بات جو پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے. اللہ کے قرآن نے بتایا کہ اے اللہ رب العزت آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو وہاں پہ چھوڑا تھا اس بے آب و گیا وادی میں, تو وہاں پہ چھوڑ کے تو یہ جو دعا مانگی تھی اور اس دعا کا ثمر آج تک ہے. یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی اے اللہ ان میں سے رسول بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرتے. جب آپ پہلا پارہ پڑھتے ہوتے ہیں تو اس پہلے پارے میں یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے نظر آتی ہیں. پھر جب وہ اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے, اٹھا رہے تھے, تو تب بھی دعائیں مانگ رہے تھے اے اللہ ہم سے اس کو قبول فرما لے. تو اللہ رب العزت نے کیسے قبول فرمایا, کیونکہ کہہ لیجیے کہ انہی کی سنتیں ہیں جو آج بھی حج عمرے پہ جانے والے جو ہیں جن کو اوپر عمل پیرا ہو کے تو اپنے لیے آسانیاں اور ثواب اکٹھا کرتے ہیں. ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا یہ میں نے پوچھنا ہے, یہ دعائے قنوت میں کوئی ایسے کمیونیکیٹر کا سلسلہ ہے؟ ہم تو بچپن سے یہی پڑھ رہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ادھر سے آ کے, مگر اس بک میں لکھا ہوا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وعلیک نسعی ونعبد ونخشى عذابک ونرجو رحمتک ان عذابک الجد بالکفر والملحد. یہ وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک فجر کی نماز میں یہ پڑھتے تھے. کیا کہاں تک یہ صحیح بات ہے؟ میں آپ کو بھی بتا دیں. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ہیلو, کون کہاں سے بول رہے ہیں, کیا پوچھیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی کیا اللہ. حال, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. میں نے پوچھنا آپ سے کہ آپ ابھی دعائیں بتا رہی ہیں نا, یہ کیا نام ہے, ایک آپ نے پہلے بتائی ہے وہ ففتہ بینی کون سی والی جو صورت شورا کی آیت ہے, وہ ایک دعا وہ بتا دینا کون سی آیت نمبر ہے. دوسری جو آپ نے ابھی بتائی ہے ربی اوزعنی ان اشکر مطلب یہ جو دعا ہے نا, یہ میں ایسے پڑھتی ہوں جو پورا مجھے نہیں یاد رہا, مجھے اینڈ پہ کسی نے بتایا تھا ایسے پڑھ لیا کہ اللہم اصلح فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین. ایسے بھی ٹھیک ہے پڑھنا؟ میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. پہلے جو انکل پوچھ رہے تھے دعائے قنوت کے بارے میں,
دعائے قنوت کے جو 2-3 دعائیں جو ہیں ان کے تھوڑے تھوڑے الفاظ مختلف ہیں. جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے، جو ہم نے بچپن سے سیکھی ہوئی ہے، وہ وہی آپ جو بول رہے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. تو یہ کہہ دیجئے کہ یہ آپ کے لیے وہ جو دعا ہے یہ بھی الفاظ ہیں، اور پھر احادیث میں تھوڑا تھوڑا 1-2 لفظوں کا جو ہے آگے پیچھے ہے تو وہ بھی بتائی جاتی ہے. جو آپ نے پڑھی ہے ابھی دوسری، اس کے بھی الفاظ جو ہیں موجود ہیں. یہ کچھ کہہ دیجئے کہ ایک اللہم اہدنی فیمن ہدیت اللہم عافنی فیمن عافیت، یہ وہ بھی دعا آتی ہوتی ہے، یہ بھی دعائے قنوت میں پڑھی جاتی ہے. تو دعائے قنوت میں یہ دونوں تینوں جو دعائیں ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے، پڑھی جاتی ہیں. تو جیسے آپ جب اگر سعودی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو پڑھی جاتی ہے وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی پڑھی جاتی ہے. تو یہ پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ دعا ہے، اور حدیثوں میں جو موجود ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو جو آپ نے جو پہلے پڑھی تھی، جو بتائی ہے بچپن والی، الحمدللہ وہ بھی بالکل الفاظ جو ہے نا یہ تقریباً سیم ہی آ رہے ہیں. اس کے بعض کا وہ کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا 1-2 آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی خاص نہیں ہے. تو آپ اس دعا کو جو آپ نے پہلے یاد کی ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعائیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ فجر کی نماز کی بات کر رہے ہیں، فجر کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. جیسے آپ اگر پیلسٹائن جاتے ہیں تو آپ کی کہہ لیجیے مسجد اقصی میں ہر فجر کی نماز میں بھی جو دعائے قنوت اس میں پڑھی جاتی ہے وہ قنوت نازلہ کہلاتی ہے. جو فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے اس میں بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ جب کچھ واقعات حالات ایسی خاص دعا کی ہوں، بے قراری ہو، تو فجر کی نماز میں وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. تو امام صاحب پڑھتے بھی ہیں، پڑھائی بھی جاتی ہیں. تو اللہ کریم ہمیں سمجھ دے، بس ہم بڑے دل کے ساتھ اور بڑی کہہ لیجیے رغبت کے ساتھ اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے. جو سسٹر پوچھ رہی تھی وہ دوسری جو دعاؤں کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جو قرآن کی کہ انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ وہ جو لکھی ہوئی آ رہی ہیں، وہ 2 طرح کی دعائیں آ رہی ہیں. سورہ ابراہیم کی بھی آ رہی تھی، سورہ احقاف کی بھی آ رہی تھی، سورہ نمل کی بھی آ رہی تھی. جو آپ بول رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بولا ہے کہ آپ اس طریقے سے پڑھ لیا کیجیے، صرف تھوڑی سی تبدیلی اس وے میں ہو سکتی ہے کہ آپ ربنا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں. یعنی جب قرآن کی آیت پڑھنے لگے تو ربنا کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ نے انی مغلوب فانتصر کی بات آتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ بے شک میرے اوپر ہر شے کا غلبہ آ گیا، اے اللہ کریم میری مدد فرما دے. تو ربی کے الفاظ یا اللہم کے، یا کریم کے، یا رحیم کے، یا ذوالجلال والاکرام کے، یعنی اللہ کا جو نام ہے اس کو اگر آپ ساتھ لے لیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں تو اس کی بات کوئی کہہ لیجیے اور ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ جو مشورہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات جیسے لکھی ہوئی ہیں، بہترین یہ ہے کہ آپ ان کو ایسے ہی پڑھیں. آپ ان کو اسی طریقے سے، جہاں کہیں سے بعض دفعہ آپ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ لکھی ہوئی ہیں تو کچھ جگہ پہ دعا شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے دوسرا ہے، اس سے پہلے کے حصے کو چھوڑ دیں، آگے سے دعا کو پڑھ لیں. تو انشاءاللہ جیسے لکھی ہوئی ملتی ہے ویسے ہی مانگیے. میرا رب سننے والا اور جاننے والا ہے انشاءاللہ. کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان. آپ کیسے ہیں؟ کیا جی پوچھیں گی؟ الحمدللہ. میں کہہ رہی تھی کہ بچوں کو اس کے لیے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں کہ وہ پڑھتے ہیں بچے ماشاءاللہ، تلفظ بھی ٹھیک ہے، تجوید سے پڑھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ذرا ان کا خود دل لگ جائے نا، خود شوق سے وہ پڑھے. تو دوسرا میں کہہ رہی تھی کہ میرے پاؤں میں بہت درد ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں ہوتے کامس پڑتے ہیں بہت زیادہ، بڑا ڈاکٹری علاج بھی بہت کرایا ہے. کل تو اتنی تکلیف تھی، آدھے گھنٹے تک میری چیخیں نکل رہی تھی. ایکسرسائز بھی کرتی ہوں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. بس کوئی کہتے ہیں کسی چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے. تو سارے علاج بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ فضل کرے گا. تو میں کہہ رہی تھی کوئی آپ دعا ایسی بتا دیں یا کوئی ایسی چیز کہ بالکل میرا یہ ٹانگ اتنی اکڑتی ہے نا، میں کہتی ہوں بس ٹوٹ گئی اب. میں آپ کو ابھی اس کا بتا دیتی ہوں. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرما دے. یہ کہیں کہ یہ آپ کا سب سے پہلے تو ایک بڑا ضروری سا معاملہ ہے، وہ یہ کہ آپ دم کیا کریں، اپنے آپ کو دم کیا کریں. یہ صرف ایک بندے کے لیے نہیں ہے، ہم لوگ اس میں بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دم نہیں کرتے. اور دم تو بھی کہہ لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو بھی دم کیا کرتے تھے.
تو وہ دعائیں اپنے بچوں کو بھی پڑھ کے، اپنے نواسوں کو بھی پڑھ کے آپ بھی کہہ لیجیے اپنے بچوں کے لیے وہ دعائیں کر سکتے ہیں. یعنی اتنا ضروری ہوتا ہے. اور حسد اور نظر اور کہہ لیجیے یہ جو بری نگاہ ہے اس کے تو معاملے جو ہے آپ کو اتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ آپ ان دعاؤں کو کیجیے. تو اس لیے یہ میں ایک کالر سے بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھوں گی انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بیٹا کیسی ہو؟ اللہ کی احسان الحمدللہ. آپ کیسے بیٹا ہیں؟ میں نے ایک آپ سے کوشچن پوچھنا تھا کہ میں نے آپ کو اپنے ہسبینڈ کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ ننگے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، جی کافی عرصہ ہو گیا، 32 سال ہو گئے جی ہیں. تو مجھے جی بڑی وری ہے، اس کے بارے میں بتائیں مجھے کیا کروں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتا دیتی ہوں. انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں فرما دے اللہ تعالیٰ. جی تو وہ جو سسٹر پوچھ رہی تھی کہ وہ ان کے لیے جو کہہ لیں کہ جسم میں درد رہتا ہے اور علاج ڈاکٹر کا سب سے پہلے تو ظاہر ہے ڈاکٹر کے سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، ٹیسٹ سارے کروانے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے آپ کو دم کرنا ہے. تو جو دم کی آپ کی پرانی آیات ہے نا جو قرآن میں لکھی ہوئی ملتی ہیں وہ پوری کی پوری آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونکیے پڑھ کے اور ہاتھوں کو اپنے جسم پہ پھونکیے. اس کے ساتھ ایک دعا کا اضافہ کر لیجیے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. میں اللہ رب العزت سے سوال کر رہی ہوں کہ اللہ کریم مجھے شفا دے دے. تو یہ آپ اپنی اس کو کہہ لیجیے 7 بار اس دعا کو پڑھا کیجیے، اپنی ہتھیلیوں پہ پھونکیے اور اپنے کہہ لیجیے جسم کی درد والی جگہ پہ مار دیجیے. آپ پوچھ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے حفظ کے بارے میں، تو حفظ کے لیے تو وہی کہہ لیں کہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہے. اے اللہ کریم ہماری اولادوں کو ہم سے قبول فرما لے. اے اللہ تم نے ہمیں یہ جو اولادیں دی ہیں اللہ اپنے دین کی راہ میں ان کو چلا. اور یہ کہہ لیں کہ آپ جتنا بھی جو اوقات ہے نا دعا مانگنے کے ان میں بہترین اور افضل وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت بھی ہے، فرض نمازوں کے بعد کا بھی ہے، اذان کے بعد بھی کہہ لیجیے اقامت اور نماز کے درمیان کا بھی ہے. تو وہاں پہ آپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیے. اللہ پاک یہ اپنے علم کو، اپنی کتاب کو، اپنے قرآن کو ان کے سینے جو ہے اس کے محافظ بنا دے. ان کو اس کا حفاظت کرنے والا، اس کا حفظ کرنے والا، اس کو جاننے والا، اس کو سمجھنے والا، اللہ اس کے اوپر کہہ لیجیے اس کے مطابق عمل کرنے والا، اس پر چلانے والا ان کو بنا. یہ تو ماں کی دعائیں ہیں اور وہ جتنی سچی اور اخلاص کے ساتھ دعائیں کریں گے وہ کہہ لیجیے اللہ کریم اتنی ہی توکل کے ساتھ کیجیے اللہ کریم قبول کرنے والا ہے. اور پھر ساتھ جو ہے بچوں کو جو ہے ایک تو محفلوں میں جاری رکھیے، حصہ رکھیے، ان کے دوست احباب اس طرح کی کوئی بنائیے اور ساتھ ان کو انکریج کیے کیجیے، اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتیں سنائیے جو حافظوں کے ہیں، جو حفظ کرنے والوں کے مرتبے اور مقام ہے، جو ان کے ماں باپ کے درجے اللہ رب العزت کہہ لیجیے معاشر کے دن ماں باپ کے سروں پہ وہ تاج پہنائے گا جن کی روشنیاں سورج سے زیادہ ہوں گی. تو یہ چیزیں ان کو ساتھ ساتھ بتائیے تاکہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. حفظ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سی منزل ہے. اللہ کریم ہم سے قبول فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو ثابت قدمیاں دے اور اللہ کریم ہم سے یہ والی خوبصورت اور سچی سچی دعاؤں کو اللہ کریم قبول فرمائے. جو پوچھ رہے تھے سسٹر کہ وہ ان کے ہسبینڈ جو ہے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں اگر ان کو کوئی اس طرح کا کوئی نازیبا چیز لگتی ہے یا ان کو خواب ایسا آتا ہے کہ جو ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ یا خوبصورت نہیں ہے، پریشانی کا ہے، تو آپ صدقہ کیا کیجیے. آپ کہہ لیجیے صدقہ جو آپ کے اپنی اولادوں کو بھی کہیے، دعا ان کے لیے کیا کیجیے. دعائے خیر جو ہے اس کے لیے وہ دعا کرنا اور کہہ لیں کہ صدقے کے لیے وہ معاملات کرنا. کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے والا جو آپ کو نظر آیا ہے وہ اس کے بارے میں ہی بات ہو. یہ کہہ لیجیے جو ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے تو ہمارے آس پاس جو ان کی نسلیں ہیں یا ان کے کہہ لیجیے وہ پیچھے وہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے. وہاں پہ لباس آپ جانتے ہیں نا یہ دین کی بات ہوتی ہے، لباس جو ہوتے ہیں وہ دین ہوتا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ جانتے ہیں خواب میں بھی کہہ لیجیے دیکھا گیا تھا کہ اتنا بڑا کرتا ہے جو پہنا ہوا ہے، تو وہ کہہ لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو تعبیر کی تھی وہ دین کی تعبیر کی تھی. تو یہ اس وجہ سے کہ یہ دین کی کمیاں بیشیاں جو ہیں ہماری زندگیوں میں اور ہماری نسلوں میں جو ہیں وہ کافی آج کل دیکھنے میں مل رہی ہیں. تو کوشش کریں کہ ان کو اس طرح سے تربیت کریں کہ یہ اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنی زندگیوں میں جاری کیجیے تاکہ ان کی تاثیر ہمارے جو دنیا سے رخصت ہونے والے آبا ہیں ان کے بھی درجات بلند ہوں ہمارے نیک عمل کرنے سے. اسی لیے تو اولادیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں.
کہ آپ نیک عمل کریں گے، آپ بالباس اور باحیا ہوں گے، آپ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کریں گے، تو آپ کے وہ آبا و اجداد جو دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، میرا رب ان کے بھی درجات بلند کر دے گا کہ یہ پیچھے رہنے والی جو نسلیں اور پیچھے آنے والی ہیں یہ نیکیوں کی طرف قدم بڑھا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کو کہہ لیجیے جاری رکھنا ہے۔ بڑی خوبصورت قرآن کی دعائیں آپ کو ملتی ہوتی ہیں، یہ بڑا خوبصورت سا لگتا ہوتا ہے۔ سورہ کہف میں دعا آتی ہوتی ہے اور اکثر اوقات ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بے قراری میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو اتنی خوبصورت سی وہ دعا اس کو اس طریقے سے بتائی جاتی ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرا سارے کا سارا توکل بھروسہ اعتماد ٹرسٹ یقین میرا رب ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت، آپ ایک چیز تھوڑی سی خود چیک کر سکتے ہیں، جتنی دل سے دعا مانگیں گے اتنا آپ کے دل میں یقین اتر آئے گا۔ اگر دعا مانگنے کے اوپر آپ کو کوئی یقین نہیں آ رہا یا دل کو کوئی اطمینان نہیں مل رہا یا آپ ابھی تک بے قرار ہیں، تو اس کا مطلب ہے مانگنے میں تاثیر پیدا کیجئے، ابھی مانگنے کے اسلوب دوبارہ سیکھیے، ابھی دوبارہ اپنے دل سے کہہ لیجئے، اس کو بڑی محبتوں کے ساتھ اور الفاظ کو خوشی کے ساتھ نکالیے، کوشش ہم نے کرنی۔ ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک کالر موجود ہے جی، بات کو بھی جاری رکھتے ہیں، اگر وہ ہے موجود تو دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی آیات آ رہی ہیں، اللہ کی قرآن کی آیات ہیں کہ اللہ اللہ ربی، تو یہ کہہ لیں کہ سورہ کہف میں آتی ہے تو اس کو اس طریقے سے پھر آپ پڑھتے ہوتی ہو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی شے کو کوئی چیز کہہ لیجیے شریک نہیں کرتے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے نہیں ہیں۔ بڑی خوبصورت سی قرآن کی دعا ہے، سورہ طٰہٰ کی دعا آتی ہوتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، سورہ طٰہٰ کی آیت رب زدنی علما، بڑی خوبصورت سی آپ کو لگتی ہے اور ایک بڑی چھوٹی جامعہ ترین اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا ہے، رب زدنی علما۔ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اتنی خوبصورت سی دعا ہے، یہ دنیا کی خواہشیں، یہ دنیا کے معاملات، یہ ہمارے دلوں کو یہ کہہ لیجیے کہ وہ ہدایت کی طرف چلتے ہیں اور پھر دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جب تو ہمیں ہدایت دے دے، اے اللہ جب تو ہمیں ہدایت دے دے تو پھر ہمارے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی نہ آنے پائے، اے اللہ پھر ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہوں، اے اللہ پھر تو جب ان کو سمجھ آ جائے تو تیری بات ماننے والے، تیرے حبیب کی سنتوں کو آباد کرنے والے بن کے کھڑے ہوں۔ اللہ ان دلوں کو ثابت قدمی دینا، اللہ ان دلوں کے اندر اپنی محبتیں جاگزین کر دینا، اللہ اپنے حبیب کی سنتوں کو بٹھا دینا۔ تو یہ معاملات کہہ لیجیے اتنی خوبصورت دعائیں آپ کو ملتی ہوتی ہیں کہ اے رب میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اس کے کہ تو ہدایت دے دے، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنے پاس سے رحمتیں دے دے، اپنی خاص رحمت کے خزانے سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل کر دے، رحمتیں نچھاور کر دے، انک انت الوہاب، اے میرے پروردگار تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ ہدایت کے دروازے ہی تیرے حکم سے کھلتے ہیں، اے اللہ ہدایت پوری کی پوری تیرے پاس ہے، تو بھی کہہ لیجئے وہ سورہ توبہ کی بھی آخری آیت آپ کو ملتی ہوتی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اتنی خوبصورت آیت ہے قرآن کی، اتنی پیاری رب کی تعریف ہوتی ہے، اور احادیث مبارکہ اور تفاسیر قرآن کو جب آپ دیکھتے ہو تو اس آیت کو پڑھنے والے کو اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے کہ اگر کوئی دن میں 100 بار صبح فجر کے وقت اس کی ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے تو کسی اور کا کوئی نیک عمل اس کے برابر بھی نہیں، سوائے اس کے جس کسی نے 100 بار اس تسبیح کو پڑھا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ نارملی صبح و شام کے اذکار میں 7 بار فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھا کیجئے اور مغرب کے بعد بھی 7 بار اس کو پڑھا کیجئے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو حدیث مبارکہ ملتی ہے۔
حدیث مبارکہ میں جس جس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو آپ اسی طریقے سے اپنی زندگیوں میں جاری کیجیے. تو یہ آیت اور یہ دعا اتنی خوبصورت سی اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اپنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے, تو اس کو کہہ لیجیے اپنی زبان سے جاری رکھنا اور اپنی زبان سے اس کو ادا کرنا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ربی انی مغلوب فانتصر, اے اللہ ہر شے کا میرے اوپر غلبہ ہے, ہر شے, خواہشیں ہیں تو وہ اوپر آ گئی ہیں, دنیا ہے تو وہ اوپر ہے, حالات اور واقعات ہیں تو وہ اوپر ہے, نفس ہے تو اس کی سختیاں اوپر آ گئی ہیں. تو اللہ کریم اپنے فضل سے مجھے میرا مددگار بن جا. یہ چیزیں جو میرے اوپر آ جاتی ہیں, میرے اوپر غلبہ پا لیتی ہیں, اے اللہ تو مددگار بنے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے. اے اللہ تیری مدد شامل حال ہو تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اے اللہ کریم ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب کر دے. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے, اللہ ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے, اللہ امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے. اللہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کو اللہ رب العزت قبول فرما لے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا, اسلام چینل اردو والوں کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ رکھیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.